बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको इरफान की फिल्मानी आपको LiveTV.tv की नेमत रमज़ान नशरियात में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि इस वक्त हमारा वक्त है हमारे डिस्कशन शो का इस्लाम और हम, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आज 8वां रमज़ान है, तक हमने काफ़ी मौज़ूआत पे डिस्कशन की और हमारे उलमा का पैनल जो है मौजूद है। इससे पहले कि मैं उनसे आपको तारुफ कराऊँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि LiveTV.tv पे ये जो प्रोग्राम्स हमने सिलसिला शुरू किया है, इसकी बेसिक वजह ये है कि रमज़ान में कि ये मालूमात जो है इस्लामी मालूमात, दीन की मालूमात हम अपने उलमा के साथ शेयर करें और आपको भी उनसे उनकी गुफ्तगू से आपको पता चले था कि आपको अंदाज़ा हो कि हमें कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम सही कर रहे हैं, और हम दीन को समझने की ज़्यादा अच्छी हमें सलाहियत हमारे अंदर पेश हो। और हमारा कतई ये इरादा या इंटेंशनली नहीं है कि हम किसी तबके को या किसी फिरके को या किसी को उससे हमें जो है उसकी दिलादारी हो। तो अगर इंटेंशनली अगर कोई चीज़ बात हुई है, हमें फेसबुक से फीडबैक मिलते रहते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को थोड़ी बहुत इतराज़ आती हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसी कोई बात ना हो। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैं फिर माइनिंग LiveTV.tv की तरफ से आपसे मालूम रखूँ और इंशाअल्लाह हम भेजने की कोशिश करेंगे। बेसिक मकसद यही है इस डिस्कशन का कि इल्म की शम्मा को जलाएं और आप तक वो मालूमात पहुँचाएँ और आपसे शेयर करें। तो मैं वापस आता हूँ, हम अपने इस प्रोग्राम में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अमर बिल मारूफ नहीं है मुमकिन, हमने कल मौजूद रखा था, बड़ा वसी मौजू है, इसको एक प्रोग्राम में अहाता नहीं किया सकता। तो हमारे पैनल ने, हमारे उलमा ने फैसला किया कि इसको हम भी कंटिन्यू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ मुफ्ती सोहेल साहब का, अस्सलाम मुफ्ती साहब प्रोग्राम मैनेजर, और साथ ही अल्लामा नदीम नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके प्रोग्राम में आने का। तो जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ने जो दीन इस्लाम में अमल बिल मारूफ नहीं मुनकर जो है तो एक मुस्तकिल अमल की हैसियत हासिल है और कुरान में इसकी बड़ी ताकीद की गई है। और हम उम्मत मोहम्मदी से पहले भी जितनी भी उम्मतें थी उनके अंबिया ने इसकी तारीफ की है, लोगों को इसकी तारीफ राग़िब करने की कोशिश की है। तो मैं मुफ्ती सोहेल साहब ने बताया सवाल ये है कि अगर इस तरह जो है अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, इसकी लोगों और शरी मानी क्या रहता हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अमर बिल मारूफ, अम्र कहते हैं हुक्म देने को, और बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना। नही अनिल मुनकर, नही कहते हैं रोकने को, अनिल मुनकर कहते हैं गुनाह से, ऐसी बात जिससे इनकार किया गया है जो पसंद नहीं की जाती उससे। नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, इसका मफ़हूमी जो माना है वो ये। तो ये तो बिल्कुल अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर, जो बिल्कुल एक दीनी और फितरत इंसानी की बात है क्या कि आप जो है उस चीज से रुकें जो मतलब खराब बातें, मतलब फितरत इंसानी के बहुत करीब है। तो इस्लाम में जो है अगर आप क्या समझते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर की जरूरत क्यों है और उस पर इतना जोर क्यों किया गया और इसे वाजिब क्यों क्या वाजिब क्यों करार दिया? बात यह है कि जिस तरह अल्लाह नमाज पढ़ना सवाब का काम है और इस पे सवाब मिलता है, अल्लाह ताला ने नमाज को जन्नत का वादा किया। रोज़ा रखना, इसमें भी बेशुमार अल्लाह ताला की तरफ से इनामात हैं। ज़कात देने पे बेशुमार इनामात हैं। हज करने पे बेशुमार अल्लाह ताला की तरफ से इनामात हैं, और जो इस्तेदार करते हैं उन पर हज करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना फर्ज भी है। इसी तरह गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका डालना गुनाह है, धोखा देना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है। इसी तरह इन कामों से ना रोकना ये भी गुनाह है। नमाज पढ़ना किस तरह सवाब है, इस तरह नमाज की तबलीग करना, नमाज की लोगों को दावत देना ये भी सवाब है। जिस तरह रोज़ा रखना सवाब है, इस तरह रोज़ा रखने की तरगीब देना, लोगों को रोज़ा रखने की दावत देना ये भी सवाब है। ज़कात देना सवाब है, एक इस्लाम का रुकन है ज़कात देना। इस तरह ज़कात देने की लोगों को तरगीब देना, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेशुमार जगह ज़कात देने की तरगीब दी है।
زکات دینے کی ترغیب دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ بھی ثواب ہے. حج کرنا ثواب ہے. حج کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کو حج کی دعوت دینا، یہ بھی ثواب ہے. اس طرح چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، سود کھانا اور جو ہے وہ قتل کرنا، یہ گناہ ہے. اب ان گناہوں سے اگر نہیں روکا جائے یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ ان گناہوں سے اگر نہیں روکا جائے گا، اس کی روک تھام نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ گناہ جنم لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے. ان کی کوئی روک تھام کا بندوبست نہیں ہوگا، کوئی سد باب نہیں ہوگا، لوگوں کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا، لوگوں کو کوئی تربیت کرنے والا، ہدایت کی راہ کی طرف لانے والا نہیں ہوگا، تو یہ گناہ جنم لیتے رہیں گے. تو اس طرح ان گناہوں سے نہ روکنا، یعنی نہیں عن المنکر نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. امر بالمعروف کرنا بھی ثواب ہے. یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ تمام اس کو ام الحسنات کی حیثیت حاصل ہے. یہ تمام نیکیوں کی ماں ہے. جب ایک آدمی کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، جب وہ اسلام لے آتا ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزی بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، اور یعنی تمام نیکی کے کام کرتا ہے. بنیاد کیا بنی؟ وہ دعوت دینا. تو وہ جو نیکی کی دعوت دینا ہے وہ تمام نیکیوں کی ماں بن گیا کہ اس کی وجہ سے تمام نیکیاں وجود میں آ رہی ہیں. بہت اچھا. علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اتنی امفسس ہے اسلام میں اور قرآن میں امر بالمعروف نہیں کرنے میں کہ دوسری امتوں کی تباہی بھی اگر آپ پڑھیں، رسول انبیاء بھی میں تجدید کر رہا ہوں کہ تو امر بالمعروف نہیں ہے، انہوں نے نہیں کی تو ان کی تباہی بھی. تو جب فروغ الدین کا حصہ بھی ہے تو فروغ الدین کو اگر آپ 1 2 3 4 5 6 7 تو اس کا جب اتنی اہم ہے تو اس کو 6 یا 7 نمبر بھی کیوں رکھا گیا فروغ الدین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فروع دین کے بارے میں یہ درجات رکھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ پہلا حصہ جو ہے نماز ہے، دوسرا ہے روزہ ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا زکات ہے، 5واں خمس چھٹا جہاد ہے، 7واں امر بالمعروف ہے، 8واں امر. اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ تو یہ دیکھیں کہ یہ فروع دین کا حصہ ہے یا نہیں. فروع دین کا اہم ترین حصہ ہے. اچھا بات دراصل یہ ہے کہ اس کو آخر میں یوں رکھا گیا. اس کی بڑی لطیف مثال دوں گا کہ دیکھیے پہلے تو استقبال کرانے کی تیاریاں دکھائی جاتی ہیں. اگر کوئی وزیر اعظم آتا ہے یا کوئی شہنشاہ آتا ہے تو اس کے لیے پہلے پروٹوکول کے لیے اس کے لیے پہلے دوسرے مہمان آتے ہیں، وہ استقبال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجیے نماز، روزہ، حج، زکات یہ ایک ویلکم کر رہے ہیں امر بالمعروف. نماز روزہ ویلکم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی ابھی مجدد اللہ مفتی صاحب نے عرض کیا پتا ہے کہ جب یہ نماز روزے کا وجود تو بعد میں ہوا، پہلے تو تبلیغ ہوئی، پہلے حکم ہوا. دیکھیے نا انبیاء و مرسلین نے ایسا نہیں کیا کبھی بھی. خاص طور پر ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آتے ہی قوم کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی، روزے رکھنے شروع کر دی. نہیں، پہلے آپ نے تبلیغ کی، پہلے آپ نے حکم دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امر بالمعروف، معروف باتوں کا حکم دینا. نیکیاں، جتنی بھی نیکیاں انسان کے حیات امکان میں آتی ہیں، جتنی بھی نیکیوں کی پاسبلٹیز ہیں، جتنی بھی نیکیوں کے درجات ہیں وہ حیات امکان میں آتے ہیں. ان کا حکم جب تک نہیں ہوگا اس کی امپورٹنس واضح نہیں ہوگی. ان نیکیوں کا وجود، نیکیوں کی بقا اس کے حکم پر. اس لیے پیغمبر اسلام نے حکم دیا. اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. پھر کہا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو. اور یہ سارے احکامات دے رہا ہے خداوند عالم. تو پہلے احکامات دیے تو امر بالمعروف بھی احکامات کا دینا ہے، یعنی ایک حکم کس چیز کا دینا ہے کہ جس کام کو کرنا ہے اس کا حکم ہے، اور جس کام کو نہ کرنا ہے اس کو منع کیا گیا، اس میں بھی حکم پایا جاتا ہے. اس میں منع کا حکم پایا جاتا ہے کہ برائی سے روکنا ہے کا حکم ہے، اس میں کام کے کرنے کا حکم پایا جاتا ہے کہ اس کام کو ڈو اینڈ ڈن کرنا ہی کرنا ہے. اس بنا پر اس کی امپورٹینس واضح ہو گئی کہ امر بالمعروف ابھی وہ حیثیت رکھتا ہے. اب دیکھیے اس کی ایک ابھی آپ نے بات کی تھی کہ سابقہ امتوں پر وہ عذاب بھی آئے. تہذیب الاحکام ایک کتاب ہے، تفسیر قمی کتاب ہے، اس کے لیے کافی. اس میں یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ اے نبی میں 1,00,000 انسانوں کو عذاب دوں گا اس وقت، میرا ارادہ ہے، کیونکہ یہ تمہاری بات نہیں مان رہے اور تمہیں اذیت دے رہے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تمہارے قتل کی طرف ہیں. تو میں تمہارے 1,00,000 انسانوں کو عذاب دوں گا، جس میں سے 60,000 جو ہیں انسان ایسے ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، اور 40,000 انسان ایسے ہوں گے جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، برے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا پروردگار بروں پر عذاب کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، واضح الہی میں دستے دعا کو بلند کرتے ہوئے درخواست کی کہ بروں کو عذاب دینا چاہیے، جو نیکوکار ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان کو تم کیوں عذاب دینا چاہتا ہے. وہی ہوئی دوبارہ. یہ بات یہ ہے میں ان باقی کو اس لیے جو نیکوکار والے افراد ہیں اس لیے عذاب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا، برائیوں سے روکا نہیں، اور معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی رہی اسی بنا پر. اس لیے میں جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلا عمل ہے کہ ہاتھ سے روکیں، دوسرا عمل ہے کہ جو ہے وہ زبان سے اس کی مخالفت دل میں برا سمجھیں. جی تو انہوں نے یہ تینوں کام نہیں کیے، تینوں کام مطلب ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے رہے، ان کی معاشرت جو بھی تھی وہ کرتے رہے، تو ان پہ بھی عذاب ہے. اگر ان کے اندر قوت تھی تو نہ قوت و استطاعت سے روکا، اور اگر قوت نہیں تھی تو انہوں نے مطلب یہ زبان سے بھی نہیں روکا، اور ویسے ہی بھی بالکل اس طرف آئے نہیں، یعنی اس کو منع کرتے رہتے. انہوں نے خود سے برے کام نہیں کیے لیکن انہوں نے ان سے سوشل کانٹیکٹ ہو جانا، سوشل کانٹیکٹ پچھلی امیدوں کو سوشل کانٹیکٹ پہ بھی عذاب ڈالا گیا. صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کی روشنی میں آپ اس فریضے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی بہت اہمیت بیان کی ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اہم فریضہ بتایا گیا ہے، اور جیسے بے شمار آیا کل تم خیر امت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی پہلے حوصلہ افزائی کی، اس کی تعریف کی، بہترین امت. پھر حوصلہ افزائی کرنے کے بعد اب اس کو نبیوں والا کام، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے. جو نبیوں کا کام تھا وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور ایک جگہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی جی آپ کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ. کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پکے یقین کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی کام ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سارے صحابہ محدث نہیں ہیں، سارے صحابہ حدیث نقل نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ فقیہ نہیں ہیں اور سارے صحابہ مفتی نہیں تھے. کچھ تعداد تھی جو فقہائے کرام کی تھی. سارے صحابہ جو ہیں وہ قاری نہیں تھے قرآن پاک کی، حافظ نہیں تھے. کچھ ایک تعداد تھی جو قرآن پاک کو جو ہے وہ یاد
ان کو یاد بھی تھا اور وہ اچھا پڑھنا جانتی تھی، سارے صحابہ نہیں تھے، لیکن ایک صرف ایسی تھی جو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مشترک تھی، وہ ہر صحابی کے اندر وہ صرف پائی جاتی تھی. وہ کیا تھی؟ امر بالمعروف. ہر صحابی نیکی کا حکم دینے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت بھی ہو. یعنی اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت ہے تو وہ بھی تم آگے پہنچا دو. غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے فرمایا کہ کل خیبر کے لیے جب ہم جائیں گے تو میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے. تمام صحابہ یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا ہمیں عنایت فرمائیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع پر نظر دوڑائی تو پوچھا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بلایا اور ان کی آنکھ میں اپنا لعاب مبارک لگایا جس سے ان کی آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری باتیں کہی. ان میں سے ایک بات یہ لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. یعنی امر بالمعروف کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اے علی اگر تیری وجہ سے ایک شخص کی راہ ہدایت پر آ گیا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. جو زمانے کی مرسڈیز سمجھ جاتے، زمانے کی مرسڈیز سمجھنا بالکل صحیح. اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا اور اس حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا هل بلغت، کیا میں نے سارا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں جو حاضر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ میرا یہ دین غائبین تک پہنچا دے. پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے غائبین تک دین پہنچایا جو وہاں موجود نہیں تھے، جو وہاں موجود نہیں تھے ان تک. اور وہی جو سلسلہ ہے وہ جو ایک سلسلہ ہے اسی سے دین آگے پہنچتا گیا یہاں تک کہ ہمارے پاس آیا. علامہ صاحب یہ بتائیے جو فریضہ ہے یہ مصلحین اور مفکرین کی نظر میں کیا ہے؟ اس کے مسئلہ یہ ہے کہ مصلحین اور مفکرین جو ہیں وہ بھی اس پر زور دیتے چلے آئے ہیں کہ یہ جو ہے معروف باتوں کا حکم دیا جائے کیا جائے. اسی لیے اس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کی آیت آئی ہے کہ اس امت میں مفکرین بھی آتے ہیں اور مصلحین بھی آتے ہیں. اصل میں امت کا ذرا سا ہم لوگوں معنی سمجھ لیں. امت ایک ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو اپنی زمانے کے لحاظ سے اور اپنی مقام جہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے. یعنی ایک ہی زمانہ پایا گیا ہو اور ایک ہی مقام اور یا مختلف قرب و جوار کے مقام ہو جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے تصور میں بھی وحدت ہو، ان کی فکر ایک ہو. جب ان کی فکر ہوگی ایک سب کی تو پھر وہ متحد ہوں گے تو امت بنے گی. اگر فکر پرانگدہ ہوگی، منتشر ہوں گے خیالات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے تو پھر وہ امت نہیں کہلائے گی. تو یہ امت میں مصلحین بھی آتے ہیں، مفکرین بھی آتے ہیں. انہوں نے بے حد تاکید کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس مفکرین اور مصلحین کے لیے بڑا زور دیا ہے. اگر وہ امر بالمعروف نہیں کریں تو ان کے لیے کتنا سخت آپ نے حکم دیا.
پیغمبر اسلام کی ایک روایت کو بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری قوم کے سوالی افراد امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر تم پر ایک ایسے ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بڑوں کا احترام کرے گا، نہ بڑوں پر رحم کھائے گا، نہ چھوٹوں پر رحم کھائے گا. پھر اس امت کے جو سوالے اور مصلح افراد ہیں، مصلحین افراد ہیں، وہ اگر دعائیں کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. وہ اگر اللہ سے مدد کرنے کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی فریاد کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ دعا کریں گے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. حالانکہ اللہ غفور رحیم ہے، تواب الرحیم ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انہوں نے ترک کر دیا اور اس طریقے سے پھر وہ ان کے ساتھ ساتھ ہو گئے. علامت صاحب کی بات ہے، میں آتا ہے اتنی تاکید ہے، اتنی ضروری ہے حاضری بیان کی. تو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا سرزد طور پر، میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ ایک ذمہ داری ذاتی حیثیت میں یا صاحب خدا میں آج کے زمانے میں؟ امر بالمعروف تمام مسلمانوں کے ذمے اور نہیں یعنی منکر ہر ایک کے ذمے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمے ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، اور جس کے ماتحت میں کچھ لوگ ہیں. جیسے ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کا حکم بھی کر سکتا ہے. تو امر بالمعروف ہر ایک کے ذمے ہے. نیکی کا حکم ہر آدمی دوسرے کو نیکی کی ہدایت دے سکتا ہے. اور امر بالمعروف کے بھی آداب ہیں. اس میں یہ ہے کہ موقع شناسی ہو، مردم شناسی ہو، موقع دے کر آدمی جو ہے وہ دعوت دے، نیکی کی دعوت موقع دیکھ کر دے. اور مردم شناسی ہو، آدمی دیکھ کر دے. ایک بہت بڑا عالم ہے اور شیخ الحدیث ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، اسے اگر کوئی نماز کی دعوت دے گا تو ایک جو ہے نا وہ بے تکی بات ہوگی. پہلے ہی ان تمام چیزوں کا شراب دکھانے والی بات ہوگی. تو موقع شناسی ہو اور مردم شناسی بھی ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان پہ غصہ ہونے لگے اور اس کو ڈانٹنے لگے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر اس کو ڈانٹ کر اور دھتکار کر بھگا دیتے تو اس نوجوان کی زندگی برباد ہو جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے قریب بلایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرایا اور اس کو سمجھایا اور اس سے فرمایا کہ یہ عمل جس کی تم اجازت لینے آئے ہو، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا شخص یہ عمل تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ اب اس نوجوان کے دماغ کے بند ذریعے کھلنا شروع ہو گئے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز بھی پسند نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور لوگ بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ عمل کیا جائے. پھر اس سے پوچھا کیا یہ عمل جو تم کرنا چاہتے ہو کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ اسی طرح خالہ کا نام لیا، پھپھی کا نام لیا. اس نے ہر مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں تو یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اور لوگ بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی خالہ پھپھیوں کے ساتھ یہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس نوجوان کو اس کی زندگی پاکیزہ بنا دے، اس کو گناہوں سے محفوظ کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے. تو یہ ہے کہ موقع شناسی اور مردم شناسی بہت ضروری ہے. اور دعوت کے اصول میں یہ ہے کہ موقع پر ٹوک دینا. ایک آدمی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، آپ نے اسے سختی کے ساتھ ٹوک دیا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اللہ کے اس کے رسول کے دشمن ہو، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. اب وہ کیا ہوگا؟ وہ آدمی موقع پر ٹوک دینے کی وجہ سے متنفر ہو جائے گا. اور
جان بوجھ کر بھی وہ یہ کام کرے گا دوسرے کو جلانے کے لیے. تو دعوت دینا جو ہے اس کے لیے نرمی ہونا ضروری ہے, سامنے والے کی خیرخواہی دل میں ہونا ضروری ہے, اس کی محبت ہونا ضروری ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ صحابی, یعنی پہلے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے, قیدی بن کر آئے, حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے اسلام کی کہ اسلام لے آؤ اور اللہ کو ایک مان لو, مجھے اللہ کا رسول مان لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دیں گے. وہ انکار کرے جا رہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں گے یا رسول اللہ, یہ قیدی آپ کے سامنے آپ کی بات کا انکار کرتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرایا اور آپ پھر دعوت دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منت کر رہے ہیں, سماجت کر رہے ہیں, اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے. تو دعوت کے لیے جو ہے حوصلہ ہونا ضروری ہے, بلند حوصلہ ہو. ایسا نہیں کسی نے آپ کو دھلکار دیا اور آپ فوراً جو ہے وہ بیٹھ گئے, اور کسی نے آپ کو تھوڑی سی تکلیف آ گئی اور آپ کہنے لگے بس, یا آپ نے دوسروں کو لان تان کرنا شروع کر دیا. دعوت دینے کے لیے سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور ایک ہے تربیت کرنا, یعنی دعوت دینا بھی ایک طرح کی تربیت کرنا. ایک تربیت کرنا ہے حوصلہ افزائی کے ساتھ اور سامنے والے کو عزت دینے کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں, اگر مسجد میں آ کر پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی اس طرح. اور ایک بات, آپ نماز ہی نہیں پڑھتے. اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے لہجے کو نرم رکھو, کیونکہ الفاظ سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی گئے بیٹھ جائیں, اور یہی بات ایک آدمی سخت لہجے میں کہے بیٹھ جاؤ چیخ کر کہے تو لہجے کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے کل واقعہ بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کو تعریف کی ہے سنوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جب فرعون کے پاس جا رہے, حالانکہ فرعون سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, نرمی سے بات کرو. اس سے بھی کہا کہ نرمی سے بات کرو, لال لہو کی عزت کرو, اچھا شاید تمہاری نصیحت کو قبول کر دیں. انہوں نے جو ان کی بات سے مجھے جو بات کی سوال اس لیے انہوں نے کہا کہ امر بالمعروف تو ہر آدمی کر سکتا ہے, لیکن نہیں امر منکر وہی کر سکتا ہے جو صاحب اقتدار ہو یا جو اس مسئلے کو سمجھتا ہو. تو کچھ اس پہ روشنی ڈالیں کہ رسول کی رحلت کے بعد اور مقدمے آتے ہوں گے تو رائٹنگ کے زمانے میں, تو کس طرح اس کو امر زندگی میں کوئی واقعہ. اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں میں, ابھی جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ایک بہترین حدیث کو پیش کیا, وہ میرے ذہن میں بھی تھی. میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں بھی بیان کر دوں گا اپنے انداز میں, مگر مفتی صاحب اس پر سب پتہ لگے. بسم اللہ. بچوں کے کا مطلب یہ ہے تفسیر المنار میں اس کا واقعہ دہلی ہے جو حضور نے بیان کیا, اور شاید تفسیر قرطبی میں بھی ہے اور 2-4 کتابوں میں, کہ بتانے کا مقصد یہ کہ نرمی سے سمجھائیں جو کچھ بھی سمجھائیں. آپ نیک عمل کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو محبت بھرے لہجے میں خلوص نیت کے ساتھ, اور ایک اس کی عزت نفس بھی مجلوب نہ ہو. آپ اس کو ایسے بیان کریں کہ وہ آپ کی بات کو دل سے تسلیم کر لے, ماننے پر مجبور. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک عظیم اسلامی اور اہم ترین فریضہ. یہ فریضہ, یہ اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی مفکر نے بات کہی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے 2 اہم پہلو ہیں, ایک انفرادی پہلو ہے, ایک اجتماعی پہلو ہے. ایک عمومی پہلو ہے, ایک خاص پہلو ہے. تو عمومی پہلو میں تو یہ ہے کہ انڈیویجولی طور پر انسان اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کا حکم دے سکتا ہے, برائی سے روک سکتا ہے. لیکن وہ پہلو جو کہ اجتماعی ہے اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ایک
وہ امر بالمعروف کرنے والے اتنے پاورفل ہوں اور اتنا ان کے معاشرے میں ہو کہ وہ معاشرے کی افراد پر اپنی طاقت کا استعمال کر سکیں. طاقت سے مراد یہ نہیں کہ وہ مطلب کلاشنکوف لے کر کھڑے ہو جائیں جب بم بلاسٹ کرنے لگیں، وہ نہیں. یعنی ایسی طاقت کا استعمال کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھیں اور وہ لوگ جو ہیں ان کے اس امر بالمعروف کرنے پر مجبور ہو جائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب والا ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. مفکر نے یہ سمجھ لیجیے کہ اجتماعی طور پر امر بالمعروف کرنا ایسا ہی ہے گویا جیسا آپ نے ایک زرہ پہن رکھی ہے. امر بالمعروف زرہ ہے اور اجتماعی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ اسلامی حکمرانوں کی بھی ذمہ داری، اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو اس سب سے بڑھ کر پاورفل تو اسلامی حکومت ہو یا غیر حکومت ہو، حکمران ہی ہوتے ہیں. ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے. تو وہ اگر ایسے قوانین نافذ کر دیں نیکی کے کہ نیکی ہو تو نیکی کے قانون پر وہ عمل کرنے پر پابند ہو جائے. برائیوں سے بھی روک سکتے ہیں، ایسا نہیں وہ برائیوں سے بھی روکیں گے کہ دیکھو کوئی شخص آج سے شراب نہیں پیے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جہاں تک ہو سکے نیکی کے کام کرے، اسی میں اس کی کامیابی مضمر ہے. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ برائیوں کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. تو یہ ایک اجتماعی نظام ہے، ایک خاص پہلو بھی رکھتا ہے، ایک عمومی پہلو بھی رکھتا ہے. دونوں طریقوں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہے. اور اس میں تقریباً بہت سی باتیں ہیں جو آ جاتی ہیں. کم از کم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہے کہ 14 باتیں ایسی ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں انسان کو. ایک تو یہ ہے کہ ایک عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، انبیاء پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان. یہ تو عقیدہ. ایک فعلی پہلو ہے کہ آپ اپنے مال سے رشتہ داروں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، جو غلام ہیں ان کی آزاد کرائیں، سائلین سوال کرنے والے ہیں ان کو آزاد، نماز قائم کریں، روزہ رکھیں. اسی طریقے سے جو آپ سے کوئی عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس وعدے کو پورا کریں، اس عہد کی ذمہ داری کو نبھائیں. اور اسی طریقے سے اسی میں جہاد بھی ہے. اور یہ ساری تقریباً 14 باتیں ہیں جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان ہے کہ رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک اس میں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو بھی شامل کر لیں تو 14 معصومین بن جاتے ہیں. تو 14 معصومین کی قیادت اور رہنمائی میں قیامت تک کے لیے یہ حکومت اسلامی کا کام جو ہے انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اور وہ اس کو نبھاتے ہیں. اچھا مطلب میرے ذہن میں ابھی بھی معروف نہیں ہے، ان کی ہلکا سا واقعہ ہے، پورا مجھے یاد نہیں. شاید آپ کو یاد ہو کہ جب زندگی میں وہ شاعر بھی ان کی گستاخی کرتا تھا، اس کو لوگ پکڑ کے ترقی میں لے آئے. شاعر کی شان میں کچھ تو پھر انہوں نے بولا کہ اس کو جاتا مجھے تھوڑا بہت یاد ہو کہ وہ اس کی زبان کو، اس کی کلام کو قطع کر دیا جائے. شاید تھا اس کو کی شان روڈ اسی باتیں لکھتا تھا. لوگ جو صحابہ کرام سے پڑھ کے مجھے سے نبی میں لے آئے، تھوڑا ہجوم کرتا تھا. ہاں تو وہ آپ نے بتائیے اگر آپ کے ذہن میں تو بتائیے. گردار میں پڑھا ہے، اس میں جو ہے ایک شاعر تھا، وہ اس کو رسول اللہ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا تو وہ بھاگ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا. پھر اس کو معافی کا بھی اعلان ہو گیا، بخش گیا تھا. پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام لے آیا تھا. ہاں بھی تھوڑا بہت واقعہ یاد ہے کہ کو تو پھر حضرت علی نے بولا اس کو باہر لے گئے، وہ اپنا اونٹ بھی منگا کے دیا، اس کو بھی دیا، بولا تم چلے جاؤ. اگلے دن صبح دیکھا لوگوں نے فجر کی نماز میں تب وہ وضو کر رہا تھا، اوپر آیا کہ میں آپ کی شان میں قصیدے لے کے آئے. تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کی جو ہے نا وہ قلم کر دو، اس کی زبان کو قلم کر دو. تو انہوں نے بولا کہ وہ
जो अली जो थे मेरी बात को समझ गए थे, कलम करने नहीं था, उसको अपने इखलास से और उसको इतना उसको मोल्ड किया कि अगले दिन बजाय वो कसीदा लिखा निकाह में लिख के आ गए। अच्छा सर ये बताइए कि अमल बिल मारूफ जो है करने वाले को खुद भी मतलब आलिम के दर्जे में होना चाहिए? अमल बिल मारूफ करने अमल वाले का हमने कहा था कोई नहीं है मुर्गी करने वाले को, मैं सवाल को रिफ्रेश करूँ, उसको एक आलिम के दर्जे में होना चाहिए, उसको मसले को समझना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। बस इतना यानी बाकायदा जो है आलिम होना मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, बस ये यानी गुनाह के का इल्म हो कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह ताला ने इससे मना किया है और ये काम नाजायज है, हराम है, इसके नुकसानात हैं। जैसे शराब पीना है, एक आदमी है वो अपने उसका बेटा है घर में, वो अपने बेटे को रोक सकता है। जैसे अगर बच्चा जो है वो किसी गैर शरई गैर अखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होता है तो माँ बाप उसको रोकते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों इस तरह कर रहे हो, तुम्हारे वालिद साहब ने कभी ऐसे काम नहीं किए, तुम्हारे बड़े भाइयों ने ऐसा नहीं किया, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कुछ शर्मिंदगी दिलाते हैं। यानी उस गुनाह के बारे में इल्म हो कि ये काम नाजायज है, ये जो काम करने जा रहा है ऐसा ना हो कि वो कोई जायज काम करने जा रहा है और उसको उससे रोक रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो चाह रहा है कि मैं दाढ़ी रख लूँ तो माँ बाप उसको दाढ़ी रखने से रोक रहे हैं, ये तो एक जहालत हो गई ना कि एक अच्छे ऐसे काम से जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है उससे वो रोक रहे हैं कि ये नहीं करो। साहब ये बताइए क्या इख्तिलाफी और इज्तिहादी जो मसाइल होते हैं उसमें अमल बिल मारूफ नहीं है मुर्गी का इस्तेमाल जायज दुरुस्त है? उसको देखना पड़ेगा किस किस्म के इख्तिलाफी मसाइल या इज्तिहादी मसाइल हैं, ताकि उसमें जहां तक मुमकिन हो सके आप अम्र बिल मारूफ भी करें, नहीं अनिल मुनकर भी करें। ये क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया पर फजीलत दे दी गई है, उम्मत मोहम्मदिया को फजीलत है तमाम उम्मतों पर। इस वजह से आप चाहें तो इस तरीके से आप इज्तिमाई तौर पर जो है बहस भी कर सकते हैं, इख्तिलाफी मसाइल को हल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मेरे ज़हन में आ गया, वो अर्ज कर दूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये परवरदिगार आलम से सवाल किया था कि ए रब्बे कायनात ये बता कि उम्मत मोहम्मदिया को तूने हमारी उम्मत पर क्यों फजीलत दी है? तो आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से कि चूंकि उम्मत मोहम्मदिया 10 काम ऐसे करती है कि जिसकी वजह से बनी इसराइल पर फजीलत है। परवरदिगार वो 10 काम कौन से ऐसे हैं कि अगर बनी इसराइल को मैं हुक्म दूं तो वो उस पर अमल पैरा हूं? वही आए कि ठीक है बनी इसराइल अगर 10 काम शौक से करना चाहते हैं करें, बोली इजाजत है। का वो 10 काम कौन से हैं? का एक नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये बताया आपने। और इसके साथ साथ ये कि कुरान है, कुरान की तालीम है, अम्र बिल मारूफ है, नहीं अनिल मुनकर है। ये सारी बातें बताते बताते एक बात कही कि एक आजादारी भी है और एक अशूरा भी इसमें आ जाता है। तो हज़रत मूसा ने सवाल किया कि ये आजादारी और अशूरा क्या है? का बात यह है कि पैगंबर इस्लाम जो है यानी आखिरी पैगंबर आएंगे तो उनका एक नवासा होगा, तो उसके करबला के मैदान में उनको वो भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। उनकी उम्मत ही कलिमा पढ़ने वाली शहीद करेगी। तो इस पर उनकी मुसीबतों पर उनके गम में आंसू बहाना जो है वो सवाब अजीम रखा है हमने। यानी अगर एक कतरा आंसू भी बहाएगा तो ये तफसीर मजमूल बयान में ये वाक़या है और तफसीर कुन्नी में भी ये वाक़या मिलेगा। और तो ये वाक़या बनता है कि आज़ादारी के हवाले से कहा कि अल्लाह ताला जो है इस बात को पसंद करता है कि इमाम हुसैन के मसाइल के गम में अगर कोई शख्स एक कतरा आंसू भी बहाता है तो उसको
100 شہیدوں کا ثواب، 100 مجاہدین کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تو انہوں نے گریہ کیا، اور یہ واقعہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا کہ میرا ایک نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے بھی بہت گریہ کیا اور ثواب عظیم کو حاصل کیا۔ تو یہ ایک قسم کا یہ تھا، ایک انداز تھا امر بالمعروف۔ اختلاف مسائل کی جہاں بات آ جاتی ہے نا تو وہاں علماء کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ مسائل جو ہے اس میں سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، تو علماء کے اندر جو ہے وہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف العلماء رحمت، علماء کا مسائل میں اختلاف ہونا رحمت ہے کہ اس کے لیے، اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے عمل کرنے کی مختلف راہیں نکلتی ہیں کہ لوگ جس کے قول کو چاہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ایک کوئی شخص کسی دوسرے کو، ایک تو جب مسائل کی بات آتی ہے پھر وہاں دلائل، ہر عالم جو ہے، ہر امام اس کے پاس جو ہے وہ اپنے مختلف دلائل ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اور وہ علم بھی رکھتا ہے، علم کی نسبت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ سود کو حلال کہہ رہا ہے، یعنی قرآن پاک کے حرام کو وہ حلال کہہ رہا ہے، یا شراب کو وہ حلال کہہ رہا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام نہیں، شراب پی کر بہک جانا جو ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کی بہت سارے جو ہے نا، تو جب کسی دوسرے کے بارے میں ایسا ہو کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو پھر اس کو نصیحت امر بالمعروف بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم جو ہے نا اپنی باتوں میں غور کرو کہ تم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہو۔ اس میں پھر علماء جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف بھی کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ڈرا سکتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، کس وجہ سے، تمہارے پاس کیا دلائل ہیں، تم اپنی بات کو ثابت کرو، تم اپنی بات کو ثابت نہیں کر رہے ہو۔ دین جو ہے وہ ضد کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے بس میں، جیسے مثال کے طور پر دودھ کالا ہے، آپ کہہ رہے بھائی سفید ہے دودھ، میں نے کہا میں نہیں مانتا، نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے، میں نہ مانوں گی تو میں نہ مانوں گی۔ اب علماء جو ہے وہ آپس میں اگر کسی کو دیکھیں کہ بھائی وہ کھلی گمراہی میں شراب کو بھی حلال کہہ رہا ہے، سود کو بھی حلال کہہ رہا ہے، بے پردگی کو بھی جائز کہہ رہا ہے، اور نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا نماز کی چھوٹ جانے سے، نماز کے مسئلے کو بھی جو ہے نا انہوں نے ایسا بنا دیا جیسے پڑھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دین کی غلط تشریح کرنے والے جن کو آپ علماء سو کہہ سکتے ہیں، علماء سو، تو ان کو علماء آپس میں نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو جیسے اپنی شوتا میں فرمایا بڑی دلال کے ساتھ، تو ہم یہ عمل بالمعروف نہیں ہے، منکر کا جو عمل ہے ہمیں اس میں احتیاط اور حکمت سے نہیں کام ہونا چاہیے، انہوں نے فرمایا۔ ہاں بالکل احتیاط سے، حکمت سے بھی کام لینا چاہیے کہ دوسرا اس سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کوئی ناجائز نہ ہو۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَاذْكُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، تم اپنے وَاذْكُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف تم دعوت دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دانائی کے ساتھ اور ایک بہترین فن و نصیحت کے ساتھ، بہترین موعظہ حسنہ کے ساتھ ان لوگوں کو آپ امر بالمعروف کی دعوت دیں۔ اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ بار بار امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک خاص بات تو ہم وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے، وہ ہے ایک قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا اعلیٰ ترین مقام۔ جیسے کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا اور اس پہ جو مال خرچ کرنا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری ڈیٹیل میں نے نہیں بتلائی، اس خرچ کرنے کے بھی ثواب عظیم میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے
انفاق فی سبیل اللہ میں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کا ایک مدینے میں بہترین باغ تھا. اب میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے, کس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے اور خدا و رسول اس سے رضامند ہوتے ہیں, خوشنود ہوتے ہیں. تو ابو طلحہ انصاری صاحب کا ایک باغ تھا, بہترین باغ, اور دنیا کا مدینے کے جتنے بھی رہنے والے تھے اس باغ کی بے انتہا تعریف کرتے تھے. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ انصاری کے باغ میں جاتے تھے. وہاں ایک چشمہ بنا ہوا تھا, بہترین چشمہ تھا. اس چشمے کا ٹھنڈا اور آب سرد و شیریں پانی تھا, وہ آپ نوش فرماتے تھے اور اس چشمے سے وضو بھی اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ جب یہ قرآن کی آیت آئی, غالباً 4 بارے کی آیت ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے درجے پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے. یعنی امر بالمعروف کا درجہ جو ہے, نیکی کا درجہ, اس کے پر تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین سے بہترین, محبوب سے محبوب ترین شے جو تمہیں بہت پسند ہو, بہت تمہاری نظر میں وہ قیمتی ہو, اسے راہ خدا میں قربان نہ کرو. جب یہ آیت آیت اتری تو فوراً حضرت ابو طلحہ انصاری دوڑے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ باغ جو ہے میں اللہ کے نام پر یتامہ کے لیے, مساکین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے یہ باغ جو ہے انہیں دے دوں. تو آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا کہ ذالک معلوم رابح لگا, یہ مال جو ہے تمہارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. پھر وہ اسی وقت گئے, انہوں نے اس باغ کو تقسیم کر دیا رشتہ داروں میں, اور پھر ایک خاص حصہ ہدیے کے اسلام کی خدمت میں پیش کیا. یہ ایک انفاق فی سبیل اللہ کا ایک واقعہ ہے جو امر بالمعروف کے نتیجے میں آیا. یہ بتائیے کہ ہمارے کام کرتے ہیں ان کے فوائد اور ان کے فضائل کیا ہیں؟ اس کے بے شمار فضائل ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعل, نیکی پر کسی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا. جیسے ایک آدمی کو کسی نے ترغیب دی کہ بھائی مسجد بناؤ, جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا گھر بناتا ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا گھر بنائے گا. اب اس ایک آدمی نے ترغیب دی, دعوت دی کہ بھائی مسجد بناؤ, یہ فضیلت حاصل کر لو. اس نے اس کی دعوت پر اور اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہوئے, شوق ہوا اسے, اس نے مسجد بنا دی. تو اب یہ جو نیکی پر ابھارنے والا ہے اس کو بھی اس کے نیکی کے مثل اجر ملے گا. جیسے بنانے والے کو ثواب ملے گا, اس طرح جو بنانے کی ترغیب دینے والا اس کو بھی ثواب ملے گا. ایک شخص نے کسی کو نماز کی ترغیب دے کہ بھائی آپ نماز پڑھا کریں اور نماز کے خوب فضائل بیان فرمائے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں, اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں, اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں, اس کی قبر کا عذاب دور کر دیتے ہیں, پل کے راستے اس کو بجلی کی طرح پار کرا دیتے ہیں, اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعام دیتے ہیں جو حدیث میں ہے. تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اپنے گھر میں بیوی کو بھی کہا نماز پڑھو, بچوں کو بھی کہا نماز پڑھو, پورا گھر نماز کا اہتمام کرنے والا بن گیا. پھر ان کی آگے نسلیں بھی نماز پڑھنے والی بن گئی. ثواب کس کو ملے گا؟ یہ جو نماز کی ترغیب دینے والا. اور ایک عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا وہ خیر امت میں سے نہیں ہے. یہ امت محمدیہ کا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جیسے انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, یہ ہمارا مقصد ہے انسان ہونے کی حیثیت سے. امت محمدیہ میں ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا مقصد ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیں. یہ امت محمدیہ کی حیثیت سے ہمارا مقصد ہے. اور دوسرا یہ کہ
जब जितनी भी नेकी आएंगी उसका अजर जो है वो उस एक नेकी पर जो उभारने वाला है उसको मिलेगा जिसने स्टार्ट किया। जिसने उससे स्टार्ट किया। नवा साहब जी अब जो अमल मारूफ नहीं करते तो उनको क्या नुकसान हो सकते हैं? उनको तो नुकसान की क्या कहना चाहिए, बहुत सारी वजह, बहुत सारा उनको मतलब ये कि एक मतलब अल्लाह ताला की तरफ से वो वईद भी है, अज़ाब भी है। और फिर अगर नहीं अनिल मुनकर नहीं कर रहे और अमर बिल मारूफ नहीं कर रहे बावजूद इस्तेताअत के, तो उन पर गुनाह अजीम वाक़ई हो जाता है, वो अल्लाह और रसूल की नज़र में मुजरिम कहलाएंगे। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में एक ऐसा गिरोह होना चाहिए, वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक ऐसी उम्मत जरूर होना चाहिए जो कि जो दावत इलल खैर करे और अमर बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे, ताकि इसके जरिए माशरे का निज़ाम जो है उसकी तस्हीर भी हो और माशरे के अंदर की जितनी भी खराबियां हैं उस पर काबू पाया जा सके और इस्लामी निज़ाम की बेहतरी हो सके, अदल व इंसाफ का क़याम हो सके, तक़वा को तक़वियत मिल सके और दीन इस्लाम को फरोग हासिल हो सके और रिज़्क़ के उसूल, हलाल रिज़्क़ के उसूल में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो सके। जितना रिज़्क़ हलाल कमाएगा इंसान उतनी बरकतें होंगी। रिज़्क़ हलाल कमाना बेहद एक अजीम इबादत है। इसका अगर आमर बिल मारूफ नहीं किया गया तो ये उन पर अज़ाब आएगा जो अमर बिल मारूफ नहीं कर रहे। लिहाजा चाहिए कि हलाल रोजी कमाने के लिए हुक्म दें और इसी तरीके से इंफाक फी सबीलिल्लाह के लिए भी ऐसा इंतजाम करें कि लोगों के अंदर तशवीक दिलाएं, शौक दिलाएं कि देखो राह खुदा में 1 दिरहम सदका देने का क्या सवाब होता है। राह खुदा में अगर 1 दिरहम सदका देंगे तो अल्लाह उसको 100 दिरहम के बराबर बनाकर पेश कर देगा और बहुत सारी अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उस पर नाज़िल होंगी। ये मेरा एक पर्सनल मुशाहिदा है जो बता रहा हूँ कि इस्लाम के दूसरे मौजूद पर बेशुमार कुतुब मिल जाएंगी लाइब्रेरी में, इधर आप खरीदने जाके मिल जाएंगे। अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर पे अगर आपको अथॉरिटी बुक लेने जाए तो बड़ा मसला होता है कि क्या लोगों ने इस पर लिखा नहीं, क्या लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। दुनिया में भी छोटा सा एक अमर बिल मारूफ नहीं है, मुनकर स्कूल में पढ़ाया था, इस लिखा हुआ है, चले बस बच्चों के कर लो बस, उसके बाद खुदा अल्लाह करते हैं। इस पे बहुत यानी अहादीस और मैं आपको पढ़ने बता रहा हूँ, किताब नहीं मिलती मतलब अगर किताब अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर के नाम से ही है, मौलाना अब्दुल कबीर साहब की है और फज़ाइल अमाल है मौलाना ज़किया शेखुल अज़ीज़ मौलाना ज़किया साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें एक बाकायदा फज़ाइल तबलीग है और फज़ाइल तबलीग के साथ मुसलमानों की बस्ती का वाहिद इलाज और इसके अलावा मुंतखब अहादीस हैं। अच्छा मगर ये वो कौम को इसी तरफ हमारे जो हजरात हैं वो राजिब कराते हैं, बस ये पासी नमाज दे देते हैं करो ये अभी करते हैं। हमारे जैसे तबलीग का एक जो काम हो रहा है, हम जैसे शायद कोई इससे मुतारफ ना हो, सब लोग इससे मुतारफ है। मौलाना इलियास साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया में ये तबलीग का काम शुरू किया और इसकी इब्तिदा मैं आपको बता देता हूँ। मौजूद चल रहा है अमर बिल मारूफ का, तो इस तरह हुई कि कांधला इंडिया में एक जो है वो जगह है कांधला सहारनपुर कांधला एक जगह, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत चंद औरतों के साथ मिलकर ये कहने लगी कि हमारे जो कस्बा है हमारा, वहाँ जो है ना दीनदारी बहुत कम हो गई है, लोग दीन की तरफ जो है ना तवज्जो नहीं है लोगों को, तो इसके लिए क्या किया जाए। एक बूढ़ी औरत फिक्र कर रही थी, तो बात करते करते उसने कहा ऐसा करते कि हम हमारे जो कस्बा है यहाँ कोई आलिम दीन तो है नहीं, ऐसा अब यहाँ हम किसी आलिम दीन को लाएं जो लोगों को दीन की बातें बताए, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम अपने कस्बे में किसी लड़की की किसी आलिम से शादी करा देते हैं। जब
لڑکی سے شادی ہو جائے گی تو وہ عالم صاحب جو ہے وہ خود بخود آنے لگ جائیں گے. اب پھر بات یہ ہے کہ اس عالم سے شادی کرے گا وہ, تو اسی وقت اسی گفتگو کے دوران ایک لڑکی تیار ہو گئی کہ ہاں میں جو ہے نا وہ مولوی صاحب سے شادی کروں گی. اب ایک مولوی صاحب سے رابطہ کر کے جو جن کا نکاح نہیں ہوا تھا ان سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی. ان مولوی صاحب کا جو ہے اس قصبے میں آنا شروع ہو گیا. ان مولوی صاحب کی اولاد میں مولانا نیاز کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور ابھی پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو. تو یعنی ایک جو فکر ہوتی ہے نا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اور دنیاوی کوئی اس کو غرض نہیں ہے, دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے, محض اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے اور دین کو پھیلانا جیسے کہ ہماری ذمہ داری ہے نا, کیونکہ اسلام جو ہے یہ حق مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو حق مذہب ہے وہ اسلام ہے. اور میں یبتغی غیر الاسلامی دینا فلا یقبل منہ, جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جائے گا, کسی اور دین کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے. جس کو دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے اس کو اسلام کو پکڑنا پڑے گا. یہ بتائیے تو اچھا لگتا ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کی حیات میں اس کے بعد جیسے زمانہ گزرتا گیا تو ہاں معروف مسلم کی روح جو ہے ہم نے اس کو فراموش کر دیا. جیسے کہ حدیث نبوی بھی ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ میری امت میں صرف قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب روح مطلب صرف الفاظ رہیں گے, روح ختم ہو جائے گی. ہاں تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بار بار اس پہ روشنی ڈالی ہے, وضاحت کر دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, امت ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا فریضہ انجام دیتی رہے, مسلسل چیز دیتی رہے. اب مسئلہ یہاں پر ذرا سا یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے جسے امت خیر کہا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ امت خیر جو ہے ایک ہے للناس, مطلب لوگوں کے لیے ہدایت کا کام دینا ہے. لوگوں مطلب تمام انسان, ایک تو یہ لوگ جو اپنے طور پر چلو کام کر رہے ہیں اس میں وہ نہیں حارج کوئی بات نہیں, لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ جو ذمہ داری اللہ نے دی وہ انبیاء و مرسلین ائمہ معصومین کے حوالے کی ہے, تو وہ اس کو مسلسل ادا کر رہے ہیں, کرتے چلے آ رہے ہیں, اور وہ معصومین کی فہرست میں ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی انسان کیونکہ غیر معصوم ہیں, اچھا مسئلہ یہ ہے غیر معصوم کا کام ہے ہدایت لینا, معصوم کا کام ہے ہدایت کرنا. معصوم کو معصوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے حل کیا گیا ہے, اور اسی لیے کہا گیا کون تم خیر امت, تم کیونکہ امت خیر ہو, تم سے کسی قسم کا شہر نہیں ہوتا, خطا نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتی, تم مشیت الہی کے مطابق کام کرتے ہو, جو اللہ کی مرضی ہوتی اس کے مطابق کام کرتے ہو, لہٰذا ہم تمہیں نامنیٹ کر رہے ہیں اس بات پر کہ تم ہی ہدایت کے فریضے کو انجام دو گے اور کرتے ہو. لیکن اب چونکہ زمانہ اب سارے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ سے کام کر رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. اب آپ یہ دیکھیں عہد رسالت میں جتنے بھی مومنین تھے, ایمان والے تھے, وہ پابند تھے پیغمبر اسلام کی عظمت کے جو امر انہوں نے انجام دیے, یا جن کو حضور نے نامنیٹ کیا کہ یہ فلاں فلاں یہ کام ان کے ذمہ وہ کرتے چلے آئے. پھر اس کے بعد عہد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا, اس کے بعد امام علی علیہ السلام سے لے کر بعد میں امام کی جو ولادت ہو رہی ہے سن 255 ہجری میں, یہ مطالب الصعود میں بھی یہ واقعہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ بہرحال کہا جاتا ہے کہ اتھینٹک وے ہے, اتھینٹک طریقے سے کہ ان کی چونکہ سن 255 ہجری میں ولادت ہو گئی ہے, اور وہ 5 سال کی مدت میں پردہ غیبت میں چلے گئے تھے, اور پھر یہاں تک چونکہ 4 نائب انہوں نے مقرر کیے تھے, اور وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دے رہے تھے. اور اب چونکہ پردہ غیبت میں کام جو ہے امام مہدی کے زمانے میں اب بھی ہم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں, لیکن قیامت تک کے لیے ذمہ داری وہ ادا ہو رہی ہے. ہمیں
اس کا اندازہ نہیں کہ کیسے ادا ہو رہی ہے. ذاتی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی. اور یہ علماء جو ہیں وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اب اگر دنیا والے اس کی فکر نہیں کرتے تو اس میں علماء پر کوئی ذمہ دار نہیں آتی. ان کا کام ہے تربیت کرنا، پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی ہمارا کام تو ہے صرف تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی مانتا ہے یا مانے نہیں مانتا، نہ مانے اس کا اپنا نقصان ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑی سیرا سے گفتگو. جناب مفتی سہیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی پروگرام ڈسکشن میں آنے کا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے ہمارے دونوں عالم حضرات سے آپ نے ان کی رائے سنی، ہمیں معلوم نہیں کے لیے، اور بہت ہی مفید انداز میں انہوں نے مختلف مثالوں سے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس امت میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی، اس سے پہلی امت میں بھی لوگوں نے ہمیں معلوم نہیں ممکن جو ہے انبیاء نے اس کو انجام دیا، اور ایک سب سے ضروری عمل ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ان دو پروگرام ہم نے کوشش کی کہ احاطہ کریں، بہت بڑا موضوع تھا. اگر کوئی سوال پوچھنا سے رہ گیا ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@livetv.tv پہ، اور فیس بک پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے facebook.com/livetv.tv پہ. اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، جس سے کہ ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے. ناظرین، اب جو ہے افطار کا وقت ہو جاتا ہے کراچی اور اس کے مضافات میں، اور دوسرے شہر کو رہنے والے اپنے وقت کے مطابق جو ہے افطار روزے کو کھولیں. اور اس ساتھ ہی آپ اپنے مہربانی کو ہمارے باقی فیصلے کو اجازت دی. ان شاء اللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہم افطار سے کرتے ہیں. خدا حافظ.